वेलकम टू नया दौर। आई एम जुनैरा अजहर। पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे ये रोज़ाना का सवाल है, बट इट हैज़ बिन पुट टू रेस्ट। आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एलामिया जारी हुआ है ISPR की तरफ से, उसके बाद मेरे ख्याल है इस पर बात करने की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी को बहाना बना के ये बात की जा रही थी कि शायद इलेक्शंस ना हो। आज जो 261st कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फोरम ने फैसला किया कि पाक फ़ौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का भी आज बयान आया है कि जो समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। बट एट द सेम टाइम जो मेन एक्टर्स हैं, यानी कि जिन्होंने इंतखाब लड़ना है, पॉलिटिशियंस, वो कुछ इतने खुश नहीं नज़र आ रहे। जो ऑप्टिक्स में उनकी बातें हैं, उनकी बातों के बीच में जो बातें हैं, जो डायरेक्शन है वो यही है कि किसी तरह इलेक्शन से भागने का कोई बहाना मिल जाए। किसी को पेशावर हाई कोर्ट पे एतराज़ है, किसी को किसी जज पे एतराज़ है, किसी को सिक्योरिटी का ख़दशा अभी भी है। फजलुर रहमान ने आज जो डिस्कशन की है वो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कौन कहता है कि सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है। हमारे तकरीबन 80 लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने ये फिगर आज कोट किया। नून लीग में तकसीम बड़ी वाज़े है, MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट की कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये सब कुछ अगर आप मुस्तकिल बयानात की रोशनी में देखें तो ऐसा लगता है कि बड़ा मजबूरी में धक्के से किया तो जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कोई नहीं चाहता। ज़रा सुनिए पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं। का पता तब चलेगा जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देंगे। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। हमारा गिला है और हमारा गिला डायरेक्टली पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है। पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब जो किरदार अदा कर रहा है, ये किरदार कोई नया नहीं। इस किरदार में हमने साकिब निसार को देखा, इस किरदार में हमने बंदयाल साहब को मैं कहूँगा जलील होते हुए देखा है। आपने सुना, तकरीबन यही क्रक्स है जो सारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। ताहिर मलिक साहब और इसार राना मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, अगर इलेक्शन लड़ने वाले बहाने यूज़ कर रहे हैं, इफ़्स एंड बट्स, अगर किसी को कुछ हुआ तो आप ज़िम्मेदार होंगे, चीफ़ जस्टिस ज़िम्मेदार होंगे। उसके बाद आज मौलाना ने तो अपनी गुफ्तगू में यहाँ तक कह दिया कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन इसलिए करा रहा है क्योंकि चीफ़ जस्टिस ने हुक्म दिया है। आपको आसार लग रहे हैं कि पॉलिटिशियंस एक्चुअली मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? मुझे तो लगा हमारे सियासतदानों की भी अक्सरियत ने अपने राना साहब का शो बड़ा गौर से सुना है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे एक ट्रेंड चलता रहता है कि हम लोग अक्सर जो एनालिसिस करते हैं, देखें बात हमने इदारों पे करनी है। पाकिस्तान के बारे में मुझे तो कोई शक नहीं, इस मुल्क के 2 चीफ़ हैं, एक आपके आर्मी चीफ़ हैं, एक आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ हैं। अगर उनकी डेट के बाद भी इस पाकिस्तान में ये बहस है कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो मेरे पास तो अल्फाज ही कुछ नहीं, फिर मैं कहाँ मातम करूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ आएगा, वो आ भी गया। यहाँ तो हर वक्त एक नेगेटिविटी फैल रही है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप समझते हैं, आप मतलब आम लोग नहीं बैठे, आप सहाफ़ी बैठे हैं। अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ कोर कमांडर से साथ के बैठ के ये बयान दिलवा रहे हैं, और आपको पता है वहाँ कोई साफ़ी नहीं बैठा होता, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, वो जो कहते हैं मक्खी भी नहीं अंदर जा सकती। वो इसीलिए ये बयान दिया गया कि कोई ना कोई हर रोज़ पॉलिटिशियन, हर रोज़ कोई ना कोई एनालिस्ट ये फरमा रहा है जी इलेक्शन नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होगी। और उसकी वजह भी मैं बड़ा क्विकली आपको बता दूँ। आपकी जो हुकूमत गई है शहबाज शरीफ की, वो भी 1 पेज हुकूमत थी। वो इस इस्टेब्लिशमेंट से मिल के IMF के सारे जो मामला आता है, फाइनेंशियल डील्स हैं, आप सारे एग्रीमेंट करके गए हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप इलेक्शन पे नहीं जाते तो आप सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट है। आप 500 रुपये का डॉलर ले लें, फिर आप 600 रुपये का लीटर पेट्रोल ले लें, ये इसका मतलब है। इससे ज़्यादा मैं क्या और बोलूँ। अच्छा, इतना कैटेगोरिकली आपको अगर फैसिलिटेशन मिली हो, मैं नून लीग की बात कर रही हूँ, और ऑप्टिक्स सब आपकी फेवर में जाते हों, उसके बाद भी ये जो मेरे सामने आज की सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद भी अगर उनको ये कहना पड़े कि अभी भी लाडले को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और अभी भी पेशावर हाई कोर्ट एक KP की अदालत है जो कि पूरे मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, यानी अभी भी उनको ख़तरा लाडले का ख़त्म नहीं हो रहा। उन्होंने आज फिर वर्ड यूज़ किया, तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। कितनी फैसिलिटेशन चाहिए इनको?
دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو مانگنے پہ بندہ آئے تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے اور مانگتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو ہماری جوڈیشری نے سوچنا ہے۔ ایمل ولی خان نے جو ابھی جملہ استعمال کیا کہ چیف جسٹس ذلیل ہوتے رہے، اس سے کوئی باقی رہ جاتا ہے؟ وہ سٹنگ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں جی۔ آج فضل الرحمان صاحب نے ججز کے لیے جو جملے کہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ شہباز شریف اب یہ کہہ رہے ہیں، جاوید لطیف اوپنلی ججوں کا نام لے کے، مریم جلسوں کے اندر ججوں کا نام لے کے اب وہ کہتی رہی، پارلیمنٹ کے اندر آپ نے بینر اٹھا کے اور ججوں کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ ملک جو ہے یہ ان چند 8-10 لوگوں کے خواہشوں کے اوپر چلنا ہے؟ کیا یہ جب چاہے معصوم خان کو تو آپ نے ایک وہ خاتون مجسٹریٹ تھی ان کو یہ کہنے کے اوپر کہ آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں، تو آپ نے ان کو تو وہ اس کا بغاوت کیس بن گیا ان پہ ہے۔ تو دوسری طرف ایمل کے میں تو جملے سن کے پریشان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے ان کو چیف جسٹس کو کہا تم بھی ادھر ہی رہتے ہو ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اور ججوں کو جو کچھ انہوں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جوڈیشری اندھی ہو گئی ہے، یہ جوڈیشری کو نظر نہیں آ رہا، یہ جوڈیشری یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ جی یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ ہمیں گالیاں دیں، ہمارے ساتھ جو مرضی کریں، ہم ان کے آگے نہیں بول سکتے۔ تو نہیں بول سکتے تو پھر آئین میں لکھ دو یار کہ جو یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ ججوں کو کچھ کہیں، جوڈیشری کو جو مرضی کہیں، ہم ان کے آگے نہیں بولیں گے، سارانہ کو پکڑ لیں گے، زنیرہ کو پکڑ لیں گے۔ ہم کب اس پروگرام میں 10 دفعہ جب میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں نہ بولیں یہ غلط بات ہے، ہم پہ ہی تعزیریں ساری۔ اور یہ لوگ مجھے تو یہ تھا کہ وہ ایمل خان نے ولی نے جو کچھ بھی کہا اس کے بعد ان پہ بھی بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا، فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے کھاتے رہیں گالیاں۔ مجھے تو اس جوڈیشری پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ویسے اگر پریکٹیکلی آج جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا، اس کو اگر آپ پڑھیں اور سمجھیں تو جوڈیشری نے سرنڈر کیا ہے، اپنی اسپیس کو سرنڈر کیا ہے۔ انہوں نے سو موٹو سے لے کے ججز کے کنڈکٹ تک پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو پھر اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنے سے کترا کیوں رہے ہیں یہ سارے پولیٹیشنز؟ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں یہ ساری الفاظی باتیں ہیں۔ میں مطلب کسی زمانے میں تھوڑا سا ہم نے اچھے اساتذہ کے زمانے میں جرنلزم دیکھا ہے تو ہمیں سب نے بتایا کہ یار آپ کی کوئی پوزیشن نہیں، اگر آپ کو سیاست اچھی لگتی ہے تو سیاست میں جاؤ۔ مجھے ایسے لگا کہ ہماری پوری سوسائٹی جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ جب یہ فرما رہے تھے پشاور ہائی کورٹ پہ جو الزام لگایا، اور مولانا نے تو کہا کہ جناب وہ تو ان کے اٹارنی جنرل رہے ہیں، سیدھا بتایا کہ ان کے کزن اٹارنی جنرل رہے ہیں، ان کے کزنز جو ہیں وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ تو سب کے گھر کی کہانی ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے ججز ہیں، اپنے پسند کے ججز ہیں۔ ایک جج ان کو مرسیڈیز پہ بٹھاتا ہے، ریسٹ ہاؤس میں رکھتا ہے اور ان کو کہتا ہے گڈ ٹو سی یو۔ پھر وہی عدالتیں سلام کرتے ہیں بڑی اچھی، وہی پارٹی کہتی ہے پرسنلی کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے ہم نے اس کے پاس نہیں جانا، یہ ہمارے ساتھ بائسڈ ہے۔ نواز شریف کے اپنے جج ہیں، وہ ابھی تک وہ بھول ہی نہیں سکا اپنے پرانے چیف جسٹس صاحب کو، وہ ہر وقت اس کو نظر آتے ہیں جناب وہ ادھر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹریجڈی یہی ہماری سوسائٹی کے زوال کی علامت ہے کہ ہمارے ججز، میں مطلب وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا، بالکل ایسے ہونا شروع ہو گیا کہ فلاں جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک زمانہ تھا کوئی ٹی وی چینل لگانے تو عام بندہ کہتا تھا یہ چینل تو اس پارٹی کا ہے، اچھا یہ صحافی یہ اس پارٹی کا۔ اب اللہ مطلب بہت دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ہم اس سطح پہ چلیں گے، اب ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کون سی عدالت کس پارٹی کی ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ ججز کی ہم نے بات کر لی، آج کور کمانڈر کانفرنس کا فیصلہ بھی آ گیا، ساتھ ساتھ ایک الیکشن کمیشن ہے جو کہ ایک اٹانومس ادارہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے اس نے بڑی اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے۔ وہ آج حکم دیتا ہے کہ پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو انتخابات سے محروم نہ کیا جائے۔ ان کو بار بار یہ کہنے کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے جبکہ آن گراؤنڈ جو آپٹکس ہیں وہ انہیں بھی نظر آ رہی ہیں؟ تو یہ کہے کچھ جائیں، آپ بیان کچھ دیے جائیں، گراؤنڈ پہ کچھ کیے جائیں، یہ کن معاملوں میں الجھا دیا انہوں نے ہمیں؟ دیکھیں ملک نے جیسے کہا کہ جی صحافی کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، تو میں ذرا احترام کے ساتھ ملک کے ساتھ میں نہیں اس بات سے متفق۔ صحافی ایک انسان ہے، ایک پاکستانی ہے اور ایک ذمہ دار پاکستانی ہے، اسے سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا ہے، ایک جگہ لینی ہے اس نے کہ سچ کو کیا ہے اور غلط کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ کہا پولیٹیکل پوزیشن پہ کہا، سچ جھوٹ پہ نہیں میں نے کہا۔ پولیٹیکل پوزیشن میں سچ جھوٹ ہے نا، اور کس میں ہے سچ جھوٹ؟ اور کیا میں نے اپنے کیمرہ مین سے پوچھنا، ہمیں کسی کا یہ نہیں لگنا چاہیے کسی کی پارٹی کے ساتھ۔ اگر ایک گروہ
पाकिस्तान को मुसलसल झूठ बोल के तबाह करता रहा है तो मैं पोजीशन नहीं लूंगा। नहीं, झूठ ठीक की है ना? हम झूठ की वो पोजीशन अगर ले रहे हैं। एक ग्रोह मुसलसल पाकिस्तान को लूटता रहा है, नोचता खसोटता रहा है, तो मैं पोजीशन नहीं तो उसका लूंगा। आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना, सेंस होनी चाहिए, कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए, खाली जज्बातियत नहीं होनी चाहिए। आप एविडेंस दें कि इन्होंने ये लूटा है, ये चोरी किया, लिहाजा मैं लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने वोट डाले हैं इसको वोट। आप राय हम बना सकते हैं, हम ऑर्डर नहीं दे सकते, हम इजहार कर सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं, भाई हो सकता है हम गलत हो, हमारी नीयत ही है। मैं आपकी नीयत को सलाम करता हूँ, आप गरीबों की बात करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो। हमारा काम हुक्म देना नहीं, हमारा काम है एनालिसिस करना, दिखाना कि ये हो रहा है, फैसला अवाम ने करना है, झूठ क्या है सच क्या है। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि सबूत के साथ साफी बात करें, हाँ, ये तो साबित है। साफी नैब नहीं है, ये चीफ जस्टिस नहीं है, ठीक है ना, कि वो सबूत लेके आएगा और बात करेगा। और मैं तो एक छोटी सी मिसाल पिछले दिनों भी दी थी कि हज़रत अली करमल्ला वजह जब आप बने थे खलीफा, तो आपने कहा था कि मैं जिस घोड़े पे बैठा हूँ अगर ये घोड़ा तब्दील हो जाए मेरे रिटायरमेंट पे तो समझना मैंने फ्रॉड किए हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरिटी से हैं। मैं बार बार जो जुमला कहता हूँ कि यार मेरा क्या कसूर है भाई, मेरे बच्चे क्यों भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे लंदन के अंदर खरबोपति क्यों हो रहे हैं भाई। मेरा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा पढ़ा लिखा है, वो बिलावल भुट्टो नहीं है, वो मरियम नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन सा निजाम है। अगर मैं ये भी नहीं बोलूंगा और मैं कहूंगा मैं तो साफी हूं और मैंने कोई पोजीशन नहीं लेनी, तो फिर मुझे साफा छोड़ देनी चाहिए। और दूसरी बात आप सुन ले जुनैद साहब, जो आपने मुझे कहा आज एक्चुअली फौज ने क्या कहा है, फौज ने कहा है कि हम गैर जानिबदार हैं, आप इंतखाबात कराएं और करा के जो जीतता है उसे दे दें। ये वो खतरे की घंटी है जो इनके रातों की नींद उड़ा रही है। निगरान हुकूमत से लेके आईजी पंजाब तक इनका और इलेक्शन कमीशन तक, इन तीनों का बस एक ही काम है कि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी हो जाए, किसी तरह ये सारा निजाम। और आज आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली, जैसे अभी आपने कहा है, उन्होंने कह दिया कि भाई इंतखाबात कराएं। अब आप इस्टेब्लिशमेंट पे ना डालिएगा चीजें कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी को कुचल रही है, इस्टेब्लिशमेंट ऐसे करिए। उन्होंने कहा इंतखाबात कराएं। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी से इंतखाबात कराएं। और आईजी पंजाब को भी कहेंगे बस अब आप चुप कर जाएं, ये जो बार बार कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है, ये खत्म करें। एक्चुअली तो इट हैज बीन पुट टू रेस्ट, यही है ना, क्योंकि सिक्योरिटी के बारे में कैटेगोरिकली अगर चीफ कोई बात कह रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उनसे बेहतर किसको पता होगा, सीधी सी बात है। उन्होंने बात नहीं की, आर्मी चीफ ने बात नहीं की, ये एलामिया है, हम सपोर्ट देने रहे हैं, फिजिकली बात की है। अब नेक्स्ट आ जाए। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं जी आप बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें पीटीआई को, ये इन्होंने आज दोबारा कहा है, हुक्म दिया है। वो शुएब शाहीन ने एक दरखास्त दी थी। दूसरी जानिब जो पकड़ धकड़ है वो जारी है, नॉमिनेशन पेपर्स अभी भी छीने जा रहे हैं। जो लोग रोपोश हैं उनको कहा जा रहा है आप खुद पेश हों, ताकि वो पेश हों तो उन्हें गिरफ्तार कर लें। 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में 12 नए मुकदमात शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कायम हुए हैं। वो हल्फन कह रहे हैं वो उस वक्त पंजाब में ही मौजूद नहीं थे जिस केस में उनको पकड़ा गया है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। हाँ, वो कराची में थे, उनकी अहलिया बीमार थी। उन्होंने मुझे याद है टीवी पे खुद बताया था कि मेरी अहलिया का ऑपरेशन था, मैं वहाँ मौजूद था। 12 नए मुकदमात हो रहे हैं और मुस्तकिल आज तो उन्होंने जो वो रो पड़े, उन्होंने कहा है कि एक तो उनको हथकड़ियाँ लगाई हुई थी जो कि जज ने खुलवाई, और उन्होंने कहा कि मुझे जो SHO है उसने मुझे धक्के दिए, लातें मारी, मुझे पंच मारे गए, मेरी हालत ख़राब थी और मुझे मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं की गई। रात भर मुझे ठंडे कमरे में रखा, लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला के लोग हंसते रहे। ये ज़रा सुनने वाली कहानी है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ हो रहा है, एक्स फॉरेन मिनिस्टर। फिर अचानक तेज़ रोशनी के साथ फुल लाइट्स जला दी जाती थी। 20-25 अफराद ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाते रहे, मुझे रात भर सोने नहीं दिया गया। कुरान पे हल्फन कहता हूँ कि मैं 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में भी नहीं था। दूसरी तरफ एक ये एक्सट्रीम है, जुडिशरी इस एक्सट्रीम पे सोई हुई है, जो इनके असल काम है। इस तरह के केसेस कैसे हो रहे हैं, एक शख्स के ऊपर 9-9, 10-10। खदीजा शाह का अभी सिर्फ सुनने में आ रहा है कि शायद उन्हें रहाई मिल गई है। तो ये इस माहौल में लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो पीटीआई की प्रोजेक्शन हो रही है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि अब किसी पे जुल्म हो रहा हो तो उसको भी शक की निगाह से देखा जाएगा। देखिए, मतलब अगर कोई आपका जो रियासत का लामत होता है, वज़ीर ख़ारजा 2 दफ़ा रहे हैं और 200 मुल्कों ने कहा ये पाकिस्तान जा रहा है, ये पाकिस्तान बोला है,
ہم لوگ صحافی ہیں نا, ہم یہ نہیں لکھتے کہ قریشی, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے, ہم امن پسند ملک ہیں تو ہم یہ سے پاکستان پاکستان ہوتا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. اور میرے لیے میری سوچ سمجھ سے باہر ہے کہ یار یہ ملک 18,000 ارب روپے لگا کے چلتا ہے, نظام جو ہے جس میں آپ کی پولیس ہے, انٹیلیجنس ہے, عدلیہ ہے. یار ایک آپ کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے, اس کا نام بتا رہا ہے جمال, SHO جمال نے مجھے مارا ہے, مجھے جگایا ہے. ویئر از یور جسٹس سسٹم؟ کہاں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, کہاں آپ کی پولیس ہے؟ میرا جو سب سے بڑا کویشچن ہے, یہ پی ٹی اے کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا سماج کا ایشو ہے. کیونکہ پوری دنیا میں کل جو ویژولز دکھائے گئے ہیں, اگر سماج دیکھیں ایشو کیا ہے, ایشو اس نظام کو جو کہا ہے, اس نظام کا کام تھا کہ یہ 24 گھنٹے میں بتائے کہ مسٹر قریشی یو آر لائنگ, یہ جمال ہے, یہ ساری ہم نے 12 گھنٹے الزام لگا رہے ہو, سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہو, ڈرامہ بازی کر رہے ہو, ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہو. یہاں وہ کہ تم نے وردی پہنی ہے, تم ٹیکس پیئر پہ تم نے ہاتھ اٹھایا, گردن اتار دیں گے تمہاری. تو نظام تو بنا نیوٹرل آبزرور, وہ تو لگتا ہے کوئی نیپال کا ہمارا سسٹم ہے. اور لاسٹ ایٹ دا لیسٹ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں, پتہ نہیں یہ پروگرام کے بعد میرے پہ کوئی بم چل رہا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ ہے جس ملک میں 24 گھنٹے عذاب ہے ناانصافی کا, وہاں ایک سردیوں کی چھٹی ہے, وہاں ججی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھا دیں اب یہ کیا چیز ہے, واٹ از دس؟ اچھا وہ سائفر کیس بھی جو ڈیلے ہوا ہے 11 جنوری تک ہوا ہے, اچھا ہے ذرا چیف جسٹس بھی آ جائیں اور وہ اس کا حصہ بنیں, کیونکہ وہ بھی بڑی اسٹریٹجک ٹائمنگز کے اوپر چھٹیوں پہ گئے ہیں. لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے ہوئی اگر اتنے پرومیننٹ لیڈرشپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, اٹس آؤٹ ان دی اوپن, اب تو چھپایا بھی نہیں جا رہا, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے ہوئی ہے؟ اور ابھی بھی نون لیگ کو شکوہ ہے. دیکھیں آپ کے نا سوال کے 2 جواب ہیں. پہلا میں عرض کرتا ہوں, جو آپ نے کہا کہ وہ روئے, تو پاکستان میں کون ہے جو نہیں رویا؟ ذوالفقار علی بھٹو عدالت میں پیش ہوتے تھے اور آنسوؤں سے کہتے تھے کہ دردہ دی ماری میری زندگی علیل ہے. بینظیر بھٹو کو جب میرے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے آن دا فلور بہت نازیبا الفاظ کہے, تو میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنے چیمبر میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی. ٹھیک ہے, کیا عبد القدیر سے بڑا کوئی محسن ہو سکتا ہے ہمارا؟ وہ نہیں روئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ہے جو ہماری شخصیات کو شاید ذلیل کر کے خوش ہوتا ہے اور ان کو رسوا کر کے ان کے آنسوؤں کو پروموٹ کرتا ہے. ایک SHO اتنا تگڑا ہے اس نظام کے اندر کہ سپریم کورٹ کے 3 جج یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ بندہ ایسے ریلیز کر دیں, اور جو ملک کہہ رہا تھا کہ جی اس کی تفتیش کریں اور یوں کریں. دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا. نہیں لیکن ملک صاحب کیا آپ نے وہ ویژول نہیں دیکھے جس میں ان کو دھکے دے رہے تھے؟ ٹھیک ہے, کسی نے نہیں دیکھے. نہیں, شاہ محمود قریشی کے کل سے ویژول نہیں چل رہے؟ نہیں, کسی نے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے, تو ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم. نہیں, میرا پوائنٹ سمجھو نا, کسی ہاں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کسی نے نہیں دیکھا. آپ سمجھ آئیے, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو جب ہم ایک ایسے نظام میں زندہ ہیں زنیرہ جس کے اندر ہم نے کسی کی عزت ہی نہیں رکھنی, کل کو فرض کریں شاہ محمود قریشی دوبارہ سے وزیر خارجہ بن جاتے ہیں اور وہ جا کے ملتے ہیں ٹونی بلنکن سے اور کہتے ہیں کہ آئی ایم پاکستان اور میں جو آپ سے وعدے کر رہا ہوں میں پاکستان, اور وہ کہو تیری تو اوقات اتنی ہے کہ تجھے کیسے چپیڑے مارتا, تو میرے سے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا کیسے کر رہا ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار ہم یہ آج جو بیج بو رہے ہیں یہ کل ہم نے کاٹنا ہے. میں تو عمران خان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اس نے اپنے دور میں کاش اس طرح کی چیزوں کے خلاف رکاوٹ بنا ہوتا. نہیں, ہیوسٹن میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہا ہوتا کہ میں جا کے ACB اتاروں گا. مریم کو جس طرح پکڑا تھا, جس طرح زرداری صاحب کے ہمشیرہ کو پکڑا, میں ہر بار کہتا ہوں کہ کاش عمران خان نے بھی ایک آئیڈیالوجی دی ہوتی کہ نہیں دشمن کے ساتھ بھی میں اس طرح بیہیو کرنا ہے. کہیں کسی ایک کو بریک پہ پاؤں رکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, ورنہ یہ چلتا رہے گا اسی طرح چلتا اور جسٹیفائیڈ ہوگا. وہ کہیں گے آپ نے کیا تھا. ایک اور تھوڑا سا بات میں آپ دونوں کو چاہوں گا, ابھی ضرور کمنٹ کریں. یہ پی ٹی اے کا کلیم ہے کہ ہم 70% پاکستان ہمارے ساتھ اور ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے, یہ میں پی ٹی اے پہ, میں باقی پارٹی کو بھی آپ کو بعد میں شامل کروں گا, یار یہ تو فیملی لیول پہ چلے جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں سینئر نائب چیئرمین آف دی پارٹی باہر آ رہا ہے تو اس کی سکی بیٹی اور اپنی سکی بیٹی سے بات کر رہا ہے.
کوئی پارٹی کا بندہ نہیں ہے وہاں پہ. ویئر از پی ٹی آئی؟ اچھا اسی طرح تھوڑا سا سن لیں, اسی طرح فواد جب پکڑا گیا تو ہر روز اس کی بیوی آ رہی ہے. میں مطلب خدا نہ خواستہ میں کو اس طرح کی بات نہیں کر رہا, مجھے نظر آنا چاہیے کہ فواد از پی ٹی آئی. آلریڈی یہ بات کرتے ہیں, یہ کہاں ہے پی ٹی آئی؟ ہم آلریڈی یہ بات کرتے ہیں کہ بڑی ایکٹیو پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے, جہاں پہنچنا ہوتا ہے ہر حال میں پہنچتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ فیس بک سب ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے. واقعی شاہ محمود قریشی کے ساتھ صرف ان کی بیٹیاں, ان کی اہلیہ موجود تھیں. پی ٹی آئی کے وکلاء کا بھی وہ ایک پورا ہجوم نہیں تھا جو ہر جگہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو ملک صاحب کی سادگی کے اوپر میرا دل کرتا ہے میں ان کے نا پر واری واری جاؤں. کتنی سادگی سے انہوں نے کہا یہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا پی ٹی آئی کا. وہاں بندہ چھوڑا کون سا تم نے؟ گھروں کے اندر گھس کے پنجاب پولیس نے خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا تو کوئی غیرت مند آدمی رسک لے گا؟ وکلا تو وہ سب ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں وکلا بھی ایک خاص لمٹ میں ہی اپنی چیزیں کرتے ہیں نا, وہ پروفیشنل لوگ. وہ چیئرمین کے چیئرمین کے لیے سارے جاتے ہیں وہاں سارے جاتے ہیں. کہ شاہ محمود قریشی کی ویڈیو کسی نے تو بنائی ہوگی نا, کوئی تو کارکن کی بیٹی بنا رہی تھی, اور بھی وہاں پہ جو لوگ تھے باہر کھڑے ہوئے کارکنوں وہ صحافیوں کے ساتھ. میرا سوال یہ کہ جب آپ خوف کا اتنا ایک دیوار بنا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کا نام بھی لیا تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا, کیا فلسطین کے حق میں جب ریلی نکلی تو نہیں پکڑ لیا سب کو؟ کیا کوئی بھی اگر وہ 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا پکڑ لیں, آپ ان کے اوپر کوئی کیس بنا دیں, لیکن اگر آپ کو غائب ہی ہو جائیں آپ تو کون رسک لے گا جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کا؟ تو یہ مطلب کتنی معصومیت ہے کہ یہ بندے کوئی نہیں ہے. پھر نیا پاکستان کا نعرہ لگانا چھوڑ دو, پھر کوئی اس نے ایسے ووٹ مجھ سے اور سنو نا, مجھ سے ووٹ مانگتے ہو, ووٹ مجھ سے مانگتے ہو ریاست مدینہ کے لیے, ووٹ مجھ سے مانگتے ہو نیا پاکستان بنانے کے لیے, ووٹ مجھ سے مانگتے ہو نظام بدلنے کے لیے, اور ڈر کیا رہے ہو پنجاب پولیس سے. واہ واہ واہ, کیا کرو پھر سیاست, کیا فلسفہ ہے. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ کرو گے آپ کے گھروں میں آپ کی بہن بیٹیوں سے پنجاب پولیس آ کے مار دھاڑ کرے, لیکن آپ کہیں نہیں نہیں برداشت پاکستان نیا برداشت کر لو. تم یہ کہہ رہے ہو 2 بندے ایک تڑی لگا لے, برداشت کر لو نا, تم صحافت چھوڑ دو. تم یہی کہہ رہے ہو نا برداشت کر لو. جاؤ دیکھو جا کے کیا ہوا, سیاست کیا ہوئی, واٹ از یور پالیٹکس, سیاست کیا ہے تمہاری, برداشت کرو. یہ کہہ رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو برداشت کرو. تمہیں تو کوئی گھوڑ کے دیکھے تو تم صحافت چھوڑ دو. سیاست کیا کر رہے ہو, دیکھ لو جی, سیاست کیا کر رہے ہو, بڑا تجزیہ کیا جی. ڈرے رہو پھر سیاست کرو. ڈرے رہو نہیں, ابھی تک لوگوں کا نہیں پتا کہ کہاں پہ کہانی. پنجاب پولیس سے پوچھے جا کے کہ انہوں نے کیا کیا. پاکستان بنانا ہے. بڑا فلسفہ کر دیا. فضل الرحمان نے آج بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر ان کے ایک بھی ان کے اہلکار کو, ان کی پارٹی کے ورکر کو, کسی کو بھی کوئی زد پہنچی, کوئی نقصان پہنچا تو چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. بہت اچھا ہوتا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, کسی ووٹر کو بھی کچھ ہوا, تو کتنی نیشنل انٹیگریشن کی بات ہوتی. یہاں پہ ایک لیڈرشپ ایمرج کرتی نظر آتی. لگتا کہ وہ صرف ایک دھڑے کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دس از دا پرابلم. اتنی فالٹ لائنز ہیں, اور ساری فالٹ لائنز اگر کوئی اصولوں پہ کھڑی ہوں تو سمجھ بھی آتی ہیں, ساری ایجنڈاز پہ کھڑی ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور ہم اپنے پچھلے شوز میں یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ ایک بڑی کانٹروورشل بات کی تھی کہ اگر 2 اسٹیٹ سلوشن اسرائیل کا ایکسیپٹ کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بانی پاکستان اس کے اگینسٹ تھے, اگر وہ اسرائیل کو اللیجٹمیٹ چائلڈ آف دا ریجن کہتے تھے, تو کیا ہوا اگر ہم اس کے اگینسٹ آج جاتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا. آج اس کو بڑا کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے, اس کو ریبٹل دیا ہے بلکہ اس کا فضل الرحمان صاحب نے. ان کی آج کی ٹاک جو ہے وہ کافی اس طرح کی لگ رہی تھی مجھے جس طرح افغانستان سے بھی بات چیت میں وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فلسطین کے لیے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو جماعت 2 ریاستی فارمولے کے راستے میں پاکستان کی طرف سے رکاوٹ ہے وہ صرف JUIF ہے. یہ بہت بڑا کلیم ہے, اور انہوں نے صاف کہا کہ جو قائد اعظم کا رہنما اصول تھا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو قطعاً تبدیل نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک گورنمنٹ بھی گرائی گئی,
اسرائیل کے اس وجود کو تسلیم کرنے کی وجہ سے یا دو ریاست کا جو فارمولا ہے اس کے لیے. یہ بہت بڑا بیان ہے ملک صاحب, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور وہ آپ کے اس وقت کے سٹنگ بے شک نگران ہے, وزیر اعظم کا جو سٹانس تھا اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پاکستان کی اس وقت اسٹیٹ کی پوزیشن کیا ہے آن اسرائیل؟ وہ تو میں بعد میں مطلب مجھے اس میں بڑا پن تو کوئی نظر نہیں, ٹوٹل پولیٹیکل ہے, ویری انٹیلیجنٹ. میں آئی سلیوٹ از اپنا پولیٹیکل وزڈم کہ سمجھا کہ جو میرا ووٹر ہے وہ مذہبی ہے. میں کوئی تنزن نہیں کہہ رہا, میں خود ایک مطلب مسلمان ہونے پہ پرائڈ ہے مجھے. تو انہوں نے ایک بہترین, وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھاپا لگ گیا, بہترین ہو گیا. اپنے لوگوں کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا سارا ایشو جو ہے نا وہ اسرائیل ہے. 75 سال سے ہمارا ایشو نہ غربت ہے, نہ بے روزگاری ہے, نہ جہالت ہے, نہ لڑکیوں کو ہم نے پڑھایا ہے. پاکستان دنیا کا موسٹ پولوٹیڈ کنٹری بن گیا ہے. ہمارا ہر نوجوان باہر کا ویزا مانگ رہا ہے. ٹریفک کا نظام ہمارا تباہ و برباد ہے. ہر بندہ, میں صبح 3 دن سے کوئی 25 بندوں سے ملا ہوں, 25 میں سے 25 بیمار ہے. جس دفتر میں چلیے وہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا صرف ایک ہی ایشو ہے. میں کوئی بات نہیں کر رہا, اس کے لیے سب سے بڑا یہ ایک سپیس مل گئی ہے کہ واہ جی واہ, میں اپنے ووٹر کو بتاؤں کہ ہم ایک بہت بڑی ایک جذباتی چیز کریٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے تھا کم از کم اس بندے کا نام بھی بتائیں نا. پھر یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسٹیٹ پہ ایک اٹیک کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہی اس وجہ سے گرائی گئی, تو آپ اس گورنمنٹ کا نام بتائیں. اس کا کوئی نام ہوگا, اس کا کوئی وزیر اعظم ہوگا, اس کی کوئی پالیسی ہوگی, اور جس بندے نے گرایا آپ تو سیدھا الزام لگانا اسٹیبلشمنٹ پہ. جو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ گری ہے وہ تو پی ٹی آئی کی تھی. اس سے پہلے کون سی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گرائی گئی ہے؟ میرے خیال ہے اس پہ تو سب کو بات کرنی چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال کوئی اس پہ بات کرے گا. آج انہوں نے بڑی, دیکھیں آج اپنے جو گفتگو کے میں بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں. ملک صاحب مولانا کو اتنا ہلکا نہ لیں, ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کچھ موجود ہے. بڑے باوزن سیاستدان ہیں دونوں حوالے سے. آج انہوں نے ایک اور بھی بات کی, میں ذرا اس سے ہٹ کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو عمران خان ہے, کون کہہ رہا ہے اسے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اس کو تو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ابھی بھی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اب اس نہیں, وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ان مائی اوپینین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ویژولز بھی نہ دکھائیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کمپلیٹ بلیک اینڈ اندر کھاتے کریں, جو بھی بالکل بلیک آؤٹ کریں. اچھا, لیکن مزے کی بات یہ کہ آج ہی رمیش کمار صاحب جو پی ٹی آئی کے منحرف ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی یہ پروجیکٹ اے تو فلاپ ہو گیا, نواز شریف کو اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ آ کے عمران خان کا وہ ختم کریں گے, معصوم خان کا, اور پھر وہ کچھ ہوگا. لیکن اب وہ ادارے ان سے مایوس ہو گئے کہ وہ آن گراؤنڈ اس طرح نہیں کر سکے. اب پلان بی کوئی شروع ہوگا. یہ رمیش صاحب. اب جاوید لطیف صاحب نے جو آج کہا ہے کہ جی 9 مئی کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں وہ کہ 9 مئی پر مٹی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور مٹی ڈالنے کا کیا مطلب لیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, سخت سزائیں دیں. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, کچل دو. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا. نہیں, جو میں ایک تھیوری آپ کو دے رہا ہوں نا, وہ یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ خوش آئند ہے, میں تو اسے بڑا خوش کہ اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پلس جو ہے عوام کی نبض جو ہے اس پہ ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں, اور ان کے احساسات کو سمجھ رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر جائے کہ ہم نے عوام کے مینڈیٹ کو کچل دیا. آج آرمی چیف صاحب نے جو کہا الیکشن ہوں گے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. 2400 لوگ ان کے, ایک تو ہم کہہ رہے تھے یہ بڑے رکاوٹیں ہیں زنیرہ, اور 2400 لوگ بھی پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ ٹل کھڑک گیا ہے, اور اس ٹل کھڑکنے کے اندر جاوید لطیف صاحب کبھی اپنی زبان نہیں بولتے. میں نہیں بولتی, میرا یار بولتا. انہوں نے جو کہا 9 مئی پر مٹی ڈالنے کی کوشش ہو ری ہے. رمیش کمار کہہ رہے ہیں نواز شریف پروجیکٹ فیل ہو گیا. فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ معصوم خان کو پھر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. انتخابات سے پہلے کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا مہمان جو ہے, اللہ ان کو صحت زندگی دے, کہیں پھر 50 روپے کا وہ کیا ہوتا ہے, وہ بانڈ تلاش کر رہا ہے پھر کہ میں نے یہ دوبارہ جمع کرانا, واپس جانا. مجھے لگتا ہے آج ان 3-4 چیزوں کو نئی چیز آ گئی. پہلے وہ تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اب نیا کہ نواز شریف چلا جائے گا. لو میں اس پروگرام میں کہہ دوں نواز شریف نہیں جائے گا, وہ الیکشن لڑے گا. چلے یہ بھی نوٹ کر لیں. الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ, لڑ سکتا ہے, کیوں نہیں لڑ ابھی سکتا. تک جو لیگل ہچ ہے اس پہ بڑے لیگل مائنڈز سب ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یا تو سپریم کورٹ ہی اس کو ریورس کرے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت کافی ساری چیزیں پارلیمنٹ کے کورٹ میں ڈال دی گئی ہیں. پارلیمنٹ اس وقت ہے نہیں کہ وہ چیزوں کو خود آئینی ترامیم سے چیزوں کو ریورس کر سکے. ابھی تک تو وہ نااہل ہی چل رہے ہیں. نااہلی
پارٹی جو ہے وہ کس نے دینی ہے آپ کو سرٹیفکیشن؟ اس کا وہ نام جو الیکشن کمیشن. سات رکنی نہیں، یہ سپریم کورٹ والے ڈیسیجن کی میں بات کر رہی ہوں. آپ میری پہلے بات سن لیں پھر آپ ضرور اپنے پوائنٹ دیجیے گا. پاکستان کا الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ایک آئینی ادارہ ہے, انتہائی انڈیپینڈنٹ, انتہائی سے بھی اوپر کی چیز ہے. اب یہ فیصلہ ہو گیا تھا جس دن جہانگیر ترین نے کاغذ جمع کرائے تھے کہ میرا نام جہانگیر ترین ہے. کاغذ تو کسی کے بھی جمع ہو سکتے ہیں. زنیرہ صاحبہ وہ اس پارٹی کا صدر ڈکلیئر کیا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے, یہ میں نے نہیں کیا, انہوں نے کیا. تو یہ کویسچن وہیں پہ ریسالو ہو گیا تھا کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے بائے بائے کر دیا سپریم کورٹ کو. نواز شریف خوش کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ خوش اس لیے نہیں کر رہا کہ تسی چھڑ دے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ آج بھی پارلیمانی بورڈ کا آج بھی اجلاس چھوڑ کے چلے گئے. وہ کراچی جانا پڑا نا, وہ 18 اجلاس ہو گئے ویسے, 18 ہو گئے, صرف لو رہ گئے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک کلچر ہے, یہاں کے لوگ ہیں, میں یہاں لوگوں کو سلام کرتا ہوں, ہمارے لوگوں میں ایک خوبی ضرور ہے, وہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. جو ان کے لگے ہوا یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ وہ کہانی گئی مک قلعہ گیا ٹھوک, وہ پتہ لگا روز یہ جو ویڈیو لا رہے ہیں, جو میں نے کل بھی کہا ہے کہ اگر میں ہوں نا پی ٹی اے کا چیئرمین تو میرے پاس $2-3 بلین ہونا, تو میں اتنی پاپولیرٹی نہیں لے سکتا جو دکھا دیتے ہو. اب مجھے بتاؤ دنیا کا میرے جیسا بندہ جو پی ٹی اے کو پسند نہیں کرتا, میرے پاس کوئی سپیس نہیں ہے کہ میں قریشی کی بات. مسئلہ یہ ہے کہ سارے یہ کریڈٹ لے چکے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ لے کے آئے تھے. مولانا بھی کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. بلاول اور زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم تھے جن کی وجہ سے آیا. شہباز شریف نون لیگ جمع کرانے والے میں ایاز صادق صفحے اول میں تھے. اب سارے یہ کریڈٹ لے چکے ہیں اور ابھی بھی لگ رہا ہے انہیں کہ ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کیونکہ سمپتھی ووٹ ادھر چلا گیا. اس لیے یہ ویو جنریٹ ہو رہی ہے. کسی کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے, کسی کو باجوڑ کا دھماکہ یاد آ رہا ہے. پہلے کیوں نہیں؟ آخر فضل الرحمان جتنے بڑے انفلوئنسنگ قسم کے فگر ہیں, اگر 80 لوگ شہید ہوئے تھے, اس پہ مستقل ڈیبیٹ, اس پہ کوئی کمیشن بن چکا ہونا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا اٹیک ہو کیسے گیا. تو اب کیوں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ ایکچولی نا سب کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. اب لڑائی جو ہے نا وہ لاڈلے اور معصوم کے درمیان ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور جب میاں صاحب آئے تھے تو انہیں یہ تھا کہ سب کچھ میرے طرف ہے, اور وہ گانا تھا نا 7 سہیلیاں کھڑی کھڑی اپنے میاں کو بلائیں گھڑی گھڑی, وہ انہیں یہ تھا کہ سارا کچھ مجھے کھینچیں گے. میں ہوا بھی شروع میں ایسا بھی ہوا, سٹارٹ تو ایسے ہی ہوا تھا. چوٹ جب نئی لگی ہو نا تو نہیں پتہ چلتا, ٹھنڈی ہونے پہ سمجھ آتی ہے کہ درد کہاں شروع ہوئی ہے. دوسری جانب کیا ہوا کہ جو معصوم خان ہے اس کے حق میں خود بخود ویو بنتی چلی گئی. انہوں نے جتنا دبایا خود بنائی ہے, کسی حد تک جو یہ ویڈیوز ریلیز کی, یہ سارا کچھ کیا, اس سے ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ ویڈیوز تو اب آئی ہیں نا, اب یہ سارا کچھ چل رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں وہ جب سے پکڑ دھکڑ اور ٹیئر گیسنگ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, میں تب سے کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ تب سے جوں اور یہ بڑھتا گیا. جو اس ریاست نے نواز شریف کو کشن دیا نا, ویسے ویسے لوگوں کے اندر یہ ملک مجھے بار بار کہتا ہے تو رونا ہے, تو رونا ہے, اور رونا کہیں نہ کہیں میٹر کر رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کسی کے دل پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ رو رہا ہے تو غلط نہیں رو رہا, کہیں نہ کہیں لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. روتے تو نواز شریف بھی ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, نہیں وہ تو اس سے کیوں نہیں تبدیلی آ رہی. مجھے تو میں نے کل بھی کہا تھا, وہ بھی کہتے ہیں میرے ساتھ نہیں, جو انہوں نے کل کہا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے مت چھیڑو, اگر میں رو پڑا یا آنسو بہ گئے تو یہ سب کچھ بہا کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ پہلی تقریر میں انہوں نے کہا تھا وہ بھی بہ جائے گی اس رونے سے. نہیں وہ پھر انہوں نے اسمان تو روانا تھا, تیری مہربانی روا دے, کٹا مٹی تو جال چھڑا دے. لیکن زنیر صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کہیں مجھے لگتا ہے ہاتھ ہو گیا. آج آرمی چیف نے جس سختی سے کہا کہ الیکشن ہوں گے بھائی, اب کوئی نہیں بھاگے گا. یہ صرف ایک بیان نہیں ہے, یہ آپ کی کور کمانڈر الیکشن چھیڑ تو نہیں بن گیا کسی, بن تو گیا. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف 2400 لوگ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, یہ کوئی مذاق نہیں, یہ معجزہ ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ جو ان کے اوپر بڑی سختی تھی, یہ وہ تو 2400 لوگ کے ساتھ پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس سسٹم میں ان کو بھی تھوڑا سا وہ کیا جا رہا ہے, اس سسٹم میں ان کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں وہ تو نیچرلی ہونا چاہیے, یہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے کہ ایک کو کچل دیں اور دو کو لڑ دیں. یہ ریلیف نہیں ہے, یہ ریلیف نہیں ہے, یہ حق ہے. تو نیچرلی ہونا چاہیے. اور ایک چیز نہیں ہو سکتی کہ ایک سائیڈ ہر چیز میں غلط ہو اور ایک سائیڈ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہو سکتا. اور دوسری ایک چھوٹی سی چیز آپ کے لیے کہ ان کی بیٹی نے ویڈیو بنائی
ٹھیک ہے, کیا شاندار پہلے ان کو پلیٹ فارم دیا گیا کہ یہاں سے بالکل ایکوریٹ بنے گی, یہاں سے دھکے پڑتے بھی نظر آئیں گے, پہلے وہ خطاب کریں گے, آپ نے وہ دینا ہے, اور آخری جملہ سنیں کہ یہ بھجوا دو اہم لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, یہ اس ویڈیو کے آخر میں یہ جملہ ہے. تو مجھے تو گیم کچھ اور لگ رہی ہے اس میں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو مولا جٹ ہے وہ اس بار اس کی ٹانگ کٹ جائے گی, اور نوری نتھ جو ہے وہ کہیں ہوگا گبر باہر نکلے گا, تو گبر کے بعد یہ کرن ارجن جو ہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے. مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہونا ہے. دیکھیں وہ ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو میں تو اسی ہائپوتھیسس پہ کھڑا ہوں کہ آپ نواز شریف میں کوئی ایگزائٹی نہیں ہے, بالکل لاجیکل بات ہے. اس کو وہ بار بار صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے سے بعد شکریہ کرتا ہے, شکریہ 9 مئی, شکریہ 9 مئی, شکریہ 9 مئی. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی گئی تو نمبر اس کمرے میں 2 بندے بیٹھے ہیں, میرا آرگومنٹ لے لینا. خوشی نظر نہیں آ رہی. نہیں پھر جاوید لطیف کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈال رہے ہیں, یہی تو میں بتانے لگا ہوں. اور جب آپ نے وہ ڈار کے گھر میں آپ عمر ڈار کو پکڑنے گئے تھے پیچھے, وہ ماشاءاللہ ہماری ماں نکلے ڈار, اور اس نے جو سلطان علی کو بلا, ابھی تک نہیں وہ پکڑے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ نا میڈیا کے ہیں, تھوڑا سا مطلب کوئی بدتمیزی شاید لگے, ہم میڈیا کے ویژول لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ویژول کی کیا پاور ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن آپ سے بات کر رہا ہوں, اور سوشل میڈیا کے دور میں جب آپ نے وہ اتنے ویژول اتنے ڈومینیٹ کر گئے, اور اس کے ساتھ دوسرا ایک اور فیکٹر ہے, جس مہنگائی میں جس سائیکولوجیکل پریشر میں پاکستانی رہ رہے ہیں نا, وہ غم کے ساتھ جائیں گے, وہ پین کے ساتھ جائیں گے, وہ رونے دھونے کے ساتھ جائیں گے. اچھا کتھارسس کی اسپیس تو دینی پڑتی ہے, اگر آپ یہ کتھارسس بن گیا. آپ کہیں گے کتھارسس بھی نہ ہو تو پھر تو بڑی عجیب سچویشن کریٹ ہوگی نا. ابھی آپ دیکھیں, آپ کتنے فرنٹس پہ پولیس کو دیکھ رہے ہیں. پولیس بلوچ پروٹیسٹرز کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے, اپنے سلوک کی وجہ سے لوگ سمپتھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جو نہیں بھی جانتے کہ وہ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. صرف جو برتاؤ ہے نا پولیس کا, اس کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وکٹم ٹھیک ہوگا, جس کے ساتھ ادھر بھی یہی ہوا ہے کہ پولیس ہر جگہ لوگوں کے گھروں میں, سڑکوں پہ مار دھاڑ کرتی. فلسطین کے لیے جلوس نکل رہا ہے, اس کو بھی پکڑ رہی ہے. ہر چیز پہ سپریشن کے ویژولز کریٹ ہوئے ہیں. اس کو یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا, اس کا ڈیمیج کنٹرول کیسے ہوگا؟ آپ انتخابات کرائیں, اور کرانے کے بعد جو جس کا حق ہے اسے دے دیں, بات کلیئر ہو جائے گی. تو وہ حقدار جو ہیں وہ تو آنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک بندے کو بھی کچھ ہوا تو چھوڑیں گے نہیں. فضل الرحمان بالکل تیار نہیں ہے. یہ آدھی بات ہے رانے کی ایڈوائز. اس کے ساتھ آپ کے اداروں کو اپنی اصل پوزیشن پہ جانا پڑے گا. انہیں اب لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے اداروں کو اب انتخابات ایزرٹ کرنے پڑیں. نہیں, مجھے ایک چیز کی سمجھ جو مرضی کر لیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. میں ایک عام سا آدمی ہوں, مجھے یہ بتایا گیا کہ عدالتوں کا کام ہے کہ ریاست جو ہے مدعی کسی کیس میں جائے, وہ ایویڈنس لے کے جائے. جج کا کام ہے وہ سنے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یہ دنیا کا کون سا نظام ہے کہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے سائفر کیس, تو جج صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یار اس کی ضمانت کرو, اس میں تو ایویڈنس کوئی نہیں ہے, چلو واپس جاؤ. اچھا ٹرائل کورٹ ڈیلی کیس کر رہی ہے, روز کر رہی ہے. ٹرائل کورٹ ابھی تک پتہ نہیں میجورٹی گواہوں کو ریکارڈ بھی کر چکی ہے. ذرا ایک مقدمہ ٹرائل کورٹ میں بھی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے. اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا رپڑ کیا کہ پی ٹی اے کہتی ہے کہ یہ جج جو ہے نا, یہ تو جو میں نے پہلے کہا باعث ہے. اچھا آج اس جج نے کیا کہا, اس نے کہا ٹھہرو ٹرائل کورٹ تم روکو, باقی تمہارے پاس یہ جو گواہوں کا گڑبڑ ہے 11 تک تم چپ رہو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ خالی یہ کہتے ہیں, میں کوئی آپ سے بحث نہیں کر رہا, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. میری رائے ہے کہ پاکستان میں اگر فیئر فری الیکشن ہے, اس کے ساتھ ہمیں افیکٹو جینون اداروں کی طرف بھی جانا پڑے گا. اگر ہم ادارے نہیں اپنی نیچر بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز بتاؤں کہ ایک عرصے سے ہمارے پاس ایک فیشن ہے. ہم پہلے کسی دور میں جب یہ اور میں سرخے ہوتے تھے, اب تو ہمارے رنگ کالے ہو گئے, تو ہم ہر بات کالے سیاہ ہو گئے بالکل نا, تو ہم ہر بات امریکہ پہ ڈال دیتے تھے. امریکہ نے یہ کیا, امریکہ نے یہ. اب پھر ٹرینڈ بدلا, اب ہم ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہے جی اس کے پیچھے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی جاگتے رہنا, ساڑھے تن آ رہا ہے, آپ اپنی لڑائی خود لڑیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہم پہ مت وہ کندھے پہ ہمارے بندوق رکھ کے چلائیں. کیا پنجاب پولیس جو کچھ کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں بیٹھی ہوئی؟ ٹھیک ہے. کیا جس طرح سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل کلیئر ہو گئی نا بات کہ انہیں کیا ضرورت ہے یہ سارا کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئے نا, تو ان کی نا لاڈلے بچے کی طرح ڈیمانڈز بہت زیادہ تھیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ جب بچے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پھر مائیں اکثر شاپنگ مالز میں تو بچے کو اٹھا کے نیچے بٹھا دیتی ہے, کہتی ہے کہ اس کا تو ختم ہی نہیں ہو رہا رونا. ٹھیک ہے. میاں صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. انہوں نے گودی میں اٹھایا ہوا تھا, اور یہ امید تھی کہ یہ معصوم خان ان کا رونا جو ہے
वो पता नहीं क्या रंग लेके आएगा। वो एक बच्चा रो रहा था सुनहरा, तो उसकी माँ ने ना उसे लोरी सुनानी शुरू कर दी, तो बाहर से आवाज़ आई कि बाजी तुसी चुप कर जाओ, बच्चे ਨੂੰ रो लेते हो। ठीक है, तो वेल इकोनॉमिस्ट जो लोग भी पढ़ते हैं, इट्स एन इंटरनेशनल मैगजीन, ब्रिटिश मैगजीन है रादर, उसका जो अगर आप एडिटोरियल पॉलिसी से वाकिफ़ हों तो एवरीबडी नोज़ उसमें ज़्यादातर इंडियन राइटर्स लिखते हैं और उनका बड़ा ऑब्वियस एंटी पाकिस्तान टिल्ट होता है। आज उन्होंने एक रिपोर्ट शाया कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में मियां नवाज शरीफ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया सोशल मीडिया पे नून लीग के अपने ही लोगों ने और लीडरशिप ने किया। तो थोड़ी सी सेंस अगर इस्तेमाल करें तो आप किसी भी जरीदे की कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट किस तरह अपने लिए ख़ुद शाया कर सकते हैं, ख़ुद प्रमोट कर सकते हैं कि अब तो फ़लाँ ने भी कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करने की मेरे ख्याल है ज़रूरत है। जो हम ऑप्टिक्स और विजुअल्स की बार बार बात कर रहे हैं उनको इतना ऑब्वियस ना बनाएं कि सिस्टम से एतबार ही उठ जाए लोगों का, बिकॉज़ अभी भी जब भी ये कोई ऐसा एलामिया सामने आता है उससे थोड़ा सा एक ठहराव आता है लोगों में, ये समझ में आती है कि इदारे कुछ ना कुछ सैनिटी के साथ चलना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, मंशूर आपका कोई है नहीं, महंगाई के नाम पे आपने गवर्नमेंट गिराई थी, उस डगर पे आप जा नहीं रहे, वो भी अभी आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, तो लोगों के फिर दिल में शकूक उठते हैं और ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम टू द शो वंस अगेन। और इकॉनमी की मैं बात कर रही थी कि असल चीज़ है मंशूर, असल चीज़ है मैनिफेस्टो, जिसकी तरफ किसी पार्टी का कोई इस तरह का टिल्ट नहीं है। एक इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आना चाहिए था, सब पार्टीज़ को एक प्लान लेके आना चाहिए था, बिकॉज़ अभी हम थर्ड ट्रांस जो लेंगे स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वो तब मिलेगी जब एक मैंडेट वाली गवर्नमेंट आएगी, विच मीन्स कि ये अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं। इसमें आपको बड़ी एक रेडी गवर्नमेंट चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। रेडीनेस का हाल ये है कि बिलावल भुट्टो ने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं इंतहाई जेनेरिक हैं, उसमें कोई भी ऐसा आपको फूड फॉर थॉट नहीं मिलता जिससे लगे कि हाँ इससे आपके मसले हल हो जाएंगे। एहसन इकबाल नून लीग की तर्जुमानी करते हुए जो हम किताबों में बातें पढ़ते हैं वो अपने मंशूर की शक्ल में बताते नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी होगी, महंगाई में कमी होगी, कैसे होगी ये वो नहीं जानते, करप्शन का खात्मा होगा, इट मीन्स कि नैब एक्टिव रहेगा, इनकी गवर्नमेंट आई तो लोगों की पकड़ धकड़ जारी रहेगी, और शफाफ एहतसाब, ये और भी ख़तरनाक चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी का इन्होंने नारा लगा दिया है, और अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के पीछे पाकिस्तान में क्या कुछ होता है वी ऑल नो दैट। एट द सेम टाइम मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कंट्री डायरेक्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो इकनॉमिक मॉडल है उसको कहा ये आउटडेटेड है, इस पे काम हो ही नहीं सकता, ये मॉडल आगे नहीं चल सकता। पॉलिसीज़ में कॉन्टीन्यूटी नहीं है, और पॉलिसीज़ जो हैं क्लाइमेट चेंज जैसे जो बड़े चैलेंजेस हैं, स्पेशली एनर्जी सेक्टर और एग्रीकल्चर, इसमें रिफॉर्म्स चाहिए, और रिफॉर्म्स जो हैं उनको डीरेल कर देती है हर आने वाली गवर्नमेंट। उन्होंने तो इतनी ये इट इज़ सो डिप्रेसिंग टू रीड दिस कि उसके बाद जब इस तरह के मंशूर सामने आ रहे हैं तो लग रहा है कि कोई भी रेडी नहीं है। देखिए सख्त अल्फाजों में उन्होंने जो मैंने पढ़ के लगाया, ऐसे होता है जैसे आप कोई इमारत बनाते हैं तो एक साहब आते हैं, वो हमारे कंट्री में डायरेक्टर हैं जो पाकिस्तान के हेड हैं, उन्होंने आके एक बम रखा है और बम के साथ उन्होंने चला दिए, सारी बिल्डिंग उड़ा दी। कमिंग फ्रॉम द कंट्री हेड, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं, मैं दुख के साथ बता रहा हूँ, मैंने जितनी थोड़ी बहुत इतनी सी मेरी जितनी अंग्रेजी है, एक लफ्ज़ पॉजिटिव नहीं है। फरमा रहे हैं कि माशी पॉलिसी तबाह बर्बाद। सुनते जाए, जो आपने बिजली की बात की, ये वर्ल्ड बैंक रो पड़ा है, कहता है इतनी महंगी बिजली के लिए मुतबादल सोचें। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, या कोई राना नहीं कह रहा जिसको मैं थोड़ा तंज भी करता हूँ, ये वो रो पड़ा है। वो कह रहा है माली इस्तेकाम कोई नहीं, कोई आपकी पायेदारी नहीं। वो खुल के नंगी जो उसने बात पता है कि कही है आसान जुबान में, उसने कहा शर्म करो, कर्जे लेते हो, ना तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी है, ना तुम्हारी पॉलिसी है, ना गलत जगहों पे लगाते, ना कर्जे देने की सलाहियत है, ना तुम्हारा कोई माशी मॉडल है। और वो मतलब जुबान से आप उसने, और सबसे बड़ी बात
کبھی کسی زمانے میں جب یہ سرخا سرخا چھیڑ ہے، ہم ایک دوسرے سے ہم لوگوں سے ملتے تھے، وہ ہمیں کہتے تھے جناب یہ جو ورلڈ بینک ہے نا یہ کیپٹلسٹوں کا ایک ڈرامہ ہے، یہ IMF یہ جو کمیونزم ہی پاکستان کو پہنچا سکتا ہے. اس کے ایگزیکٹ پتہ ہے کیا لفظ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایلیٹ کیپچرڈ ہے. یہ ایک اشرفیہ نے اس کو قبضے میں رکھا ہے، غریب آدمی کے لیے اس معاشی نظام میں ہے ہی کچھ نہیں. یہ مارکسسٹ ہے، یہ کون ہے یہ مجھے پتہ نہیں. جاتے جاتے ایک اور فکرہ بتا دوں، حفیظ پاشا صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں، میں نے خود ان سے انٹرویو کیا ہے. حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ کا لفظ ہے کہ پاکستان کی اشرفیہ 2000 ارب روپے کی لوٹ مار کرتی ہے ہر سال اس سسٹم سے. تو وہ تو ورلڈ بینک بھی رو پڑا. اب اس سے رانا صاحب وہ بات کریں، صاف کہہ رہے ہیں آپ کے حکومتی خرچے بہت زیادہ ہیں، ریفارمز آپ لوگ اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ یہ جو اس وقت کا سسٹم ہے یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. 2 دن پہلے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ محمد زبیر صاحب نون لیگ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ور ایبسلیوٹلی ریڈی پرائیویٹائزیشن کے لیے، پاکستان اسٹیل ملز، PIA اور فیسکو جو ڈسکو کمپنیز ہیں اس کی. اور عین وقت پہ جب ساری ورکنگ 2 سال کی محنت ہو گئی، انٹرنیشنل لوگوں کو انوالو کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے وہ روک دی. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے. اور ایکسپینڈیچر کا تو آپ حال دیکھ لیں، جو پروٹوکول کے لیے گاڑیاں ہیں، جو پلاٹس دیے جاتے ہیں، جو بجلی سبسڈائز دی جاتی ہے، وہ سب ویسی کی ویسی ہے. کہ زنیرہ میں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں، اور مجھے میں محسوس کرتا ہوں بعد میں جب کہ آپ اپنی تمام باتوں کے باوجود ملک بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے پوتے کو معذور ہے. ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس کے پیروں میں اتنے بڑے زخم ہیں. تو وہ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ جب رات کو سو جاتا تو وہ چھوٹا سا زخم تھا، اسے چوہے کھاتے. اس زخم کو بڑھا کر دیا. وہ چونکہ معذور ہے، وہ بول نہیں پاتا. اس کا باپ مر گیا تو وہ دادا بیچارہ اس کس ہاسپٹل نہیں لے کے گیا، کس جگہ جا کے سرکاری ہاسپٹل میں وہ چیخا نہیں کہ میرے پوتے کو بچا لو، اور وہ پوتا مر گیا. آپ ایک ایسا ملک جس کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے چند ہزار لوگوں نے ان 24 کروڑ لوگوں کے خوابوں کو چوری کر لیا. یہ پتہ نہیں کیا کیا خواب لے کے آئے تھے اس ملک کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا ان کی امیدیں تھیں، اور آپ نے ان امیدوں کا یہ کیا کہ تگڑے طاقتور مارتے ہو، رونے بھی ہمیں نہیں دیتے، تکلیف ہمیں دیتے ہو، اور جالب کی نظمیں بھی تم خود ہی پڑھتے ہو، غریب کا نام لیتے ہو، کھربوں پتی تمہارے اوپر سے سیسنا تیارے تم پہ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں. یار ڈر جائیں اس وقت سے. یہ جو کہہ رہے کہ ہمارا معاشی ماڈل ناکام ہو گیا، کیا ہمارا تعلیمی ماڈل کامیاب ہو گیا؟ کیا صحت کا ماڈل کامیاب ہو گیا؟ کیا سیاست کا ماڈل کامیاب ہو گیا؟ کیا عدلیہ کا ماڈل کامیاب ہو گیا؟ ہم 0/0/0 لوگ ہیں، ہم ناکام لوگ ہیں. ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ قبضہ گروپ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 24 کروڑ لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. یہ رپورٹیں پڑھتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے. نواز شریف بلے بلے وہ آئے گا، شیر ایک باری پھر تے جناب علی زرداری سب پہ بھاری. وہ کرتے رہے، آپ اسی طرح بندر باٹ کرتے رہے، اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اوبلائج کرتے رہے. یہ حال ہو گیا تمہارے ملک کا، اور اس سے برا ہوگا ابھی اگر تم لوگ نہ سنبھلے تو. اچھا، یہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے، جو بیٹھ کے یہ پالیسیز بناتے ہیں، میں نے 20 سال میں 25 سال میں کوئی نئے چہرے نہیں دیکھے. وہی لوگ ہیں، وہی لوگ آتے ہیں، وہی لوگ بریفنگز دیتے ہیں، وہی پالیسیز بناتے ہیں، سب وہی لوگ ہیں. کوئی چینج آنے نہیں دیا جاتا. یہاں پہ چینج کی بات کرو تو ایک شور مچ جاتا ہے. تو ہم جس انرشیا کا شکار ہیں، اس کے بعد تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا تھا. ورلڈ بینک تو صرف ویریفائی کرتا ہے چیزوں کو، جسے کہتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ جس سسٹم میں احد چیمہ کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ اسے ہٹایا جانا چاہیے، اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا ہے، جب اس نے سب کچھ کر لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ساری ٹرانسفر پوسٹنگ سب مکمل ہو گیا، تو صرف آپٹکس کے لیے کہا جا رہا ہے انہیں ہٹا دیں. لیکن فواد حسن فواد کے لیے تو آج الیکشن کمیشن نے صاف، جو کمپلیننٹ تھا یا جس نے اپلیکیشن دی تھی، اس کو کہا جی آپ بائسڈ ہیں، ہمیں لگتا ہے آپ کی کوئی پرسنل دشمنی ہے ان سے. ان کا ہونا تو بہت ضروری ہے، اینڈ وی آل نو ان کا ہونا کیوں ضروری ہے. PIA کو بڑی تیزی سے پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. ہر کام اتنا کنٹروورشل کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس نگران گورنمنٹ نے ہی PIA کو پرائیویٹائز کرنا ہے؟ کنٹروورشل نہیں ہوتا یہ، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بحثیں ہیں. دیکھیں بات نظام کیا ہوتا ہے. ایک شخص کے لیے آپ نظام بدل دیتے ہیں. نہیں، نظام نہیں بدلتے. یہی تو آپ سے میری بحث ہے. نظام کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک رولز بنا دی ہیں، اور رولز بلائنڈ ہوتے ہیں. اب رول تھا کہ ایک آدمی
شہباز شریف کی حکومت میں رہا وہ نگران میں نہیں گئی، رول ہو گیا نا. اب آپ نے احد چیمہ سے جو ٹرانسفریں کرانی تھی وہ کرا لی. یہ نظام ہے، فائدہ چکو آپ جس کو کہہ رہی ہیں یہ ایک پورا نظام ہے. اب اس سے ہم نے پوری مکھن منائی لے لی تو ہم نے کہا قانون لگ گیا. اس سے ابھی ہم نے کام کروانا ہے. نظام آپ کا ہے، فائدہ چکو. میرا جہاں پہ فائدہ ہے رول لگا دو. جب تک آپ اپنا فائدہ نکال کے رولز کے تابع نہیں نا اس نظام کو کریں گے، ہم اسی طرح ٹاک شو کرتے رہیں گے اور لوگوں کو خداحافظ کرتے رہیں گے. ویل ہمارے لیے تو یہ پبلک سروس ہے ٹو بی آنیسٹ، کہ آواز اٹھاتے رہیں، انفارمیشن شیئر کرتے رہیں، ایجوکیٹ کرتے رہیں. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تجربہ بتاتا ہے کہ ریفارمز کو روکا جاتا ہے. اب ہم کس طرح دوسرے ملکوں میں کانفرنسز میں جا کے یا اپنی پرسنل گیدرنگز میں کیسے پاکستان کو ڈیفینڈ کریں؟ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کے خیال میں آپ کے ملک کے مسائل کا حل کیا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. اور یہ ایک اس طرح کا راگ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. دس از آن گوئنگ. اور یہی چہرے یہی کتابیں لکھتے ہیں، یہی پاکستان کی اکانومی پہ، گورننس پہ کتابیں بھی لکھتے ہیں، یہی ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں، یہی وزیر، یہی مشیر. ان کا تو بہت کچھ بن جاتے ہیں. اگر کچھ نہیں بنتا تو ایک عام پاکستانی کا نہیں بنتا. آپ سے اب نیکسٹ ایئر میں ملاقات ہوگی 2024 میں، اور اس میں پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گی. ملک صاحب کو اس طرف کر دوں گی اور رانا صاحب کو اس طرف کر دوں گی. I'll see you next week.